अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक जलसे से ख़िताब करते हुए बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की हमारे कौमी इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। इतनी सख्त ज़बान अगर मेरा ख़्याल है कोई और लीडर इस्तेमाल करे तो उसको इजाज़त कतई नहीं मिलनी चाहिए और ना दी जाती है, उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मगर मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने जो ज़बान इस्तेमाल की उस जलसे में, वो किसी तौर जस्टिफ़ाई नहीं की जा सकती। मैं उनका ख़िताब आपके सामने वर्ड टू वर्ड यानी जैसे उन्होंने कहा वो मैं पढ़ कर सुना देता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी जुर्रत नहीं कि मैं इन चीज़ों को खुद से अदा कर सकूँ या इस पे कोई तबसरा कर सकूँ। मुज़फ़्फ़रगढ़ में जलसे से ख़िताब करते हुए मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा कि तुम्हारा पाकिस्तान के क़याम में कोई किरदार नहीं, बल्कि तोड़ने में तुम्हारा किरदार है। अगर हमें गिरफ़्तार होना पड़ा तो गिरफ़्तारी देंगे, और अगर कब्र में जाना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं। तुमने 35 लाख टन कीड़े वाला गंदम क्यों मंगवाया? तुमने किसके साथ सौदा किया? फजलुर रहमान ने कहा कि बगावत हम नहीं कर रहे, बगावत वो इदारे कर रहे हैं जो आइन तोड़ते हैं। जर्नैलों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। हम इदारों को बताना चाहते हैं कि अपना हक भीख मांग कर नहीं, जंग लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम अपना हक भीख मांग कर नहीं, जंग लड़कर लेंगे। तुमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया, लेकिन दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। सरबराह JUI ने कहा कि अगर दहशतगर्दी सरहदों से हो रही है तो फिर तुम सरहदों पर कहाँ खड़े हो? तुमने 20 साल में कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी तुम्हारे किरदार की वजह से अपने इदारों से नफ़रत करते हैं। सियासत के लिबादे में किसी को गद्दार कहने की कोशिश ना करो, जो भी होगा तुम्हारी वजह से होगा। फजलुर रहमान ने कहा कि अमन व अमान तबाह हो रहा है। KP और बलूचिस्तान के लोग शदीद बदअमनी का शिकार हैं। मैं जानता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में इदारों की रिट ख़त्म हो चुकी है। आइन के तहत कौम को इस्लामी निज़ाम और माशी हुकूक देना होंगे। उलमा ने क़याम अमन में इदारों का साथ दिया है, क्या यही उनका गुनाह है? उनका कहना था कि 4th शेड्यूल हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 4th शेड्यूल दहशतगर्दी की दफ़ात 780A के बाद ये लगाया जाता है। दहशतगर्दी एक्ट में इसका जिक्र है, जिसमें ऐसे लोगों को 4th शेड्यूल में रखा जाता है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं या जिनका दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का कोई ख़तरा होता है, तो उन्हें 4th शेड्यूल में रखा जाता है। ये उसका जिक्र कर रहे हैं। ये कहते हैं ये जज्बा अब बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। 7 सितंबर को ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली के मौके पर मीनार पाकिस्तान पर यौमुल फतह मनाएंगे। उम्मीद है कि अदालत उज़्मा कादियानियत पर अपने फैसले के ज़रिए कौम को शाहराए दस्तूर पर जमा होने का मौका नहीं देगी। परचम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद करके अहद करो कि हम इंशाअल्लाह इस परचम का कर्ज खून दे कर उतारेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने कुर्बानी दी, अब यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं। हम फ़लस्तीनियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आज मखसूस नशिस्तों का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और उसकी 11:30 बजे समाअत होनी है और वो समाअत शुरू हो चुकी है। अगर ये मखसूस नशिस्तें जो कि तकरीबन 78 के करीब बनती हैं, 23 कौमी और 54 जो है वो सूबाई असम्बली की हैं, तो अगर ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो फिर काजी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है उसका चांस ख़त्म हो जाएगा।
اور اگر یہ تحریک انصاف کو نہیں ملتی اور انہی جماعتوں کو مل جاتی ہیں جن کو ملی ہوئی ہیں، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو، ایم کیو ایم کو، تو پھر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی، اور اس کے بعد وہ جو آئین میں ترمیم کرنا چاہیں گے وہ بآسانی کر سکیں گے، اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع بھی بآسانی ہو سکتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بینچ کی سربراہی بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، جن کے اسٹیکس، جن کے مفادات اس کیس سے وابستہ ہیں۔ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بھی ہے کہ ان کی مفادات اسی میں پنہاں ہیں، ان کے مفادات اس کیس سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر قاضی صاحب نے ضد بنا رکھی ہے کہ تحریک انصاف کا جو بھی کیس ہوگا اس میں یہ ضرور شامل ہوں گے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ انہوں نے فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف دیا تو پھر ان کو ایکسٹینشن بھی ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدت میں نکاح کا کیس یہ دوسری عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کیس ٹرانسفر کرنے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تو یہ اب تک کی خبریں تھیں ناظرین، اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ فضل الرحمان سے جاوید ہاشمی نے ملتان میں ملاقات کی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ جاوید ہاشمی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نیب ترامیم کیس براہ راست نشر نہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی، اور اس درخواست پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو درخواست دائر کی جاتی ہے اس میں درخواست گزار کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس درخواست پر بحث کرے، اور عدالت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ اس درخواست گزار کی بحث سنے۔ مگر یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ قاضی صاحب نے درخواست گزار کو درخواست پر بحث کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ وہ جیسے ہی بولنے لگے تو یہ اٹھ کر چیمبرز میں چلے گئے، اور پھر واپس آ کر فیصلہ سنا دیا کہ 4-1 سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو براہ راست نشر کرنے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اب ایس سی پی نے نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں کو 30 مئی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ اب تک 40 مقدمات کی سماعت میں عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں قاضی صاحب وہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو کیوں لائیو نہیں آنے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ لائیو عدالتی کارروائی کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ قاضی صاحب نعوذ باللہ جیسے غیب کا علم جانتے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے امکان تھا کہ عمران خان یہاں ذاتی مفاد کی بات کریں گے یا سیاست کریں گے، اس لیے انہیں لائیو نہیں دکھایا ہم نے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نیب ترمیم کے خلاف دائر درخواست میں کبھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ وہ پیش کیسے ہوتے؟ وہ 1 سال سے تو پابند سلاسل ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ اگر سپریم کورٹ ان کو کہتی یا جیسے اب ان کو اس میں لیا ہے تو وہ آ سکتے تھے، ان کو اگر پیش ہونے کا حکم دیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق درخواست میں جواز پیش کیا گیا کہ کیس کی عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہ کرنا امتیازی سلوک ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کے پی حکومت کا جواز حقائق سے منافی ہے۔
بہت کم مقدمات کی کارروائی براہ راست دکھائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان کو براہ راست دکھایا جائے، ان کی کارروائی براہ راست ہونی چاہیے۔ عدالتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ کچھ مقدمات کی براہ راست نشریات دکھائی گئیں، بعد میں نشریات روک دی گئیں، اور اس میں قاضی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں تھا، حالانکہ یہ بھی غلط بیانی ہے، یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، چونکہ جو پٹیشن 184(3) کے تحت ہوتی ہے وہ ہوتی ہی مفاد عامہ کی پٹیشن ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ یہ نیب ترامیم ہے جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ نیب کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ قوم کا پیسہ جو لوگ لوٹتے ہیں ان کے خلاف اس نے کارروائی کرنی تھی، کہ قوم کا پیسہ لوٹنا ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست میں کوئی قانونی نقطہ بیان نہیں کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بنیادی حقوق سے کیسے انحراف کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قاضی صاحب نے خیبر پختونخوا کے اٹارنی جنرل کو سنا ہی نہیں، اگر سنتے تو وہ اپنا بیان، اپنی بات، اپنے قانونی نکات پیش کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے ان کی، تو وہاں کی عوام عمران خان کو سننا اور دیکھنا چاہتی تھی، تو یہ کیسے نہیں ہے کہ وہاں کی عوام یا وہاں کی حکومت کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی نے خواجہ حارث کی خدمات بطور وکیل حاصل کی، انہوں نے اپنی درخواست میں کے پی حکومت کو فریق نہیں بنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 15 ستمبر 2023 کے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں، انٹرا کورٹ اپیلوں پر بانی پی ٹی آئی کو جیل میں نوٹس بھیجا گیا، بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ویڈیو لنک کی سہولت کی اجازت دی گئی، بانی نے وکلاء سے ملاقات کی اجازت مانگی جو دے دی گئی۔ قاضی صاحب اس طرح سے یہ چیزیں گنوا رہے ہیں جیسے یہ انہوں نے اپنی جیب سے نکال کر کوئی ریلیف دیا اور یہ ایکسٹرا ریلیف دیا ہے، جیسے یہ قاضی صاحب ان کا حق ہے، ہر قیدی کا، ہر درخواست گزار کا یہ حق ہے جو آپ نے انہیں دیا ہے، آپ نے کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادہ مہربانی نہیں فرمائی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اگرچہ بانی پی ٹی آئی کی نمائندگی اب وکلاء کریں گے لیکن ان کی ویڈیو لنک کی سہولت موجود رہے گی۔ عوام نے نیب ترامیم کے کیس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اب یہاں بھی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ عوام نے نیب ترامیم کے کیس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، عوام کی بہت بڑی دلچسپی ہے قاضی صاحب اس کیس سے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے، اس کیس کے دکھانے سے پہلے اس کے 10,000 کے قریب سبسکرائبر تھے، اور جب یہ کیس دکھانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ کیس لائیو دکھایا جائے گا عمران خان کو، تو پھر اس کے سبسکرائبر 80,000 ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، تو یہ 70,000 لوگوں نے اتنے سے ٹائم میں سبسکرائب کیا، تو آپ کیسے لکھ رہے ہیں یہ کہ اس کیس سے عوام کی کوئی دلچسپی نہیں؟ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ سیاسی جماعت کا سربراہ کہہ کر سنا جائے تو امکان ہوتا ہے عدالتی کارروائی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ قاضی صاحب جب نواز شریف یا شہباز شریف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو یہ عدالتوں میں جا کر سیاسی تقاریر کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ جی دیکھیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، آٹا اتنا ہو گیا، فلاں چیز اتنی ہو گئی، تو یہ انہوں نے عدالتوں میں کہا، یہ روسٹرم پر آ کر یہ اس طرح کی سیاسی تقاریر کیا کرتے تھے۔ آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے؟ اس کے آگے انہوں نے یہ لکھا، ایس سی پی کے حکم نامے میں کہا گیا ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ان وجوہات پر عدالت لائیو اسٹریمنگ کی درخواست کو مسترد کرتی ہے۔ عدالت کے خدشات عدالتی کارروائی کے اختتام پر درست ثابت ہوئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدشات درست ثابت ہوئے، اور دوسرا انہوں نے جو قاضی صاحب نے تعصب کیا عمران خان کے ساتھ، بار بار ان کو مسٹر نیازی کہہ کر پکارتے رہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو نواز شریف اور شہباز شریف اور نون لیگ پکارتی ہے۔ یہ قاضی صاحب بھی منصف اعلیٰ ہیں اور یہ بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ مسٹر نیازی نے بات کرتے ہوئے عام انتخابات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا ذکر کیا، تو کون سا
برا کام کیا؟ کون سی بری بات کی انہوں نے؟ ان معاملات کا نیب ترامیم انٹرا اپیلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مقدمے میں لائیو اسٹریمنگ کی درخواست ناقابل سماعت اور میرٹ پر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ براہ راست نشریات دکھانے کی خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین وہ درخواست تھی جو مسترد کی تھی سپریم کورٹ نے عمران خان کو لائیو دکھانے کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔